हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ साउथ महाराष्ट्र जोन की जानिब से इस चौथे ऑनलाइन डिस्कशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको वेलकम कहता हूं। आप लोग जानते हैं कि एसआईओ की जानिब से नेशनल लेवल पर एक नो इस्लाम कैंपेन चलाई जा रही है, जिसका मकसद यही है कि इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर जो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमियां हैं, उनको दूर किए जाएं और जो दूसरे इश्यूज हैं उन इश्यूज को भी एड्रेस किया जाए जो स्पेशली करंट अफेयर से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी अहम है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया था कि इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड आजकल इंडिया में बढ़ता जा रहा है, तो उस पर हमने बात की थी, उसको समझने की कोशिश की थी और फिर ये कि किस तरीके से हम उस ट्रेंड की मुखालिफत कर सके, उसका विरोध कर सकें। उस पर जो है हमने 3 मेहमानों से किया था। आज भी हमारे साथ में 3 बहुत ही अहम मेहमान गेस्ट जुड़े हुए हैं और मैं शॉर्टली आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। हमारे साथ में मुफ्ती वहीदुज्जमा सिद्दीकी साहब है जो पूना में रहते हैं। आप एक राइटर हैं, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ यूट्यूब पर आप लोगों ने इनके कई वीडियोस देखे होंगे अलग अलग टॉपिक्स पर। और आप जो है सोशल मीडिया में काफी जाने माने नाम है। तो मैं मुफ्ती साहब का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ज्वाइन किया है। एडवोकेट फैज सैयद, अगेन किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपने इनके वीडियोस जरूर देखे होंगे। आप एक प्रीचर हैं, इस्लाम के जो है मुबल्लिग हैं, एक मशहूर ओरेटर है। इनकी जो तकारीर है मुख्तलिफ ममालिक में, अलग अलग कंट्रीज में होती रही है। तो एडवोकेट साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने जो है इस अहम सेशन में जो है हमारे साथ जुड़ना पसंद किया। हमारे साथ में एस अमीनुल हसन साहब हैं जो जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अमीन साहब की जो फील्ड है वो लाइफ कोचिंग, काउंसलिंग, फैमिली रिलेशनशिप है खास तौर से, और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अलग अलग जगह पर पूरी दुनिया में आपने भी जो है मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और सेशंस कंडक्ट किए हैं। तो अमीन साहब को भी जो है हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आपने जो है हमें इस अहम सेशन में ज्वाइन किया। आज का जो हमारा टॉपिक है पिछले 3 टॉपिक से किसी कदर अलग है। आज हम खास तौर से बात करना चाहते हैं कोरोना वायरस पर, और हम बात करना चाहते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक ने हमको क्या सिखाया है। आप देखिए कि कोरोना वायरस की महामारी जो शुरू हुई थी, किसी ने भी ये चीज प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से जो है वो एक क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा। इससे पहले भी जो है हमने अलग अलग महामारी देखे हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे H1N1 इन्फ्लुएंजा हो, चाहे सार्स वायरस हो। लेकिन इस तरह की सिचुएशन इससे पहले जो है कम से कम हमारी लाइफ टाइम में जो है हम लोगों ने नहीं देखी है। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है, हेल्थ क्राइसिस के साथ में जो है ये एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी बन चुका है, ये एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन गया है, जहां पर बहुत सारे लोग इस बीमारी की वजह से मर रहे हैं। वहीं पर उनसे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपनी जॉब गंवा दी है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी दुनिया में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, वो हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिसमें हमको ये लगता है कि इंसानियत बेबस नजर आती है। आप देखिए कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। इंसानी तारीख में, इंसानी हिस्ट्री में जो है इस तरह का डेवलपमेंट हमको कहीं नहीं नजर आता है। और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं, हेल्थ केयर के सेक्टर में और फिर उसके अलावा कॉमर्स के सेक्टर में इंसान ने जितनी तरक्की कर ली है, वो उस तरह की तरक्की की हमको जो है दुनिया में कोई नजीर नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि इंसान इस महामारी के सामने, इस वबा के सामने जो है बड़ी हद तक ये बेबस नजर आता है। बड़े बड़े मुल्क जो है कुछ नहीं कर पा रहे, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, सबसे ज्यादा उसकी हालत आज हम देखते हैं कि इस बीमारी में खराब है। तो मैं हमारे तीनों गेस्ट से जानना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस महामारी को, इस बीमारी को कैसे देखते हैं।
مطلب سائنٹسٹ تو اس کو الگ الگ طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ہیومن لیول پر جو ہے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بیماری کو، اس وبا کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہم مفتی صاحب سے شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. یہ دنیا کے اندر جو طاعون ہے اور جو پینڈیمک ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے جو پہلی مرتبہ ہے دنیا میں، نیا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی دنیا میں مختلف قسم کے طاعون وبا وغیرہ پھیلے ہوئے ہیں، پینڈیمک وغیرہ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن یہ کرونا وائرس جو ہے ایک قسم کا ایک بالکل نیا طریقے سے ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ اگر ہم تاریخ پر نظر کریں گے، ہسٹری پر نظر دوڑائیں گے، تو ہمارے سامنے ایسے بہت سے قوم کے واقعات ملیں گے، جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے وغیرہ. ان کی طرف بھی نظر دوڑائیں گے تو وہاں پر بھی ایسے پینڈیمک نظر آئیں گے. ہاں یہ ہے کہ ان پینڈیمک کا ایسے کچھ نام نہیں تھا، فقط یہ تھا کہ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وبا عام ہو گئی اور اس طرح لوگوں کی موت ہو گئی، موت عام ہو گئی، لیکن اس کی کوئی خاص نام نہیں دیا گیا. لیکن اس وقت ایسا ہے کہ اس کے خاص مخصوص نام دیا گیا جس کو کرونا وائرس کے نام سے ہم جانتے ہیں. تو یوں سمجھے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اگر تم میری آیتوں کو بدلنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے یا پھر ذلت والی عذاب ہے. تو ہم اس کو اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سائنس کا اپنا ایک ماننا ہے. اگر ہم مذہبی اعتبار سے دیکھیں گے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر ظلم و جبر، فتنے، تشدد، فتنہ کا عام ہو جانا، جب ایسے نئی چیزوں کا عام ہو جاتا ہے تو ایسے نئی بیماریوں کا بھی عام ہو جانا ہے. تو یہ قسم کے کہیں جہاں ایک قسم کی بیماری ہے، وبا ہے، تو وہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک قسم کا جو ہے عذاب بھی کہہ سکتے ہیں، ہم آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَتَجِدَنَّ قرآن میں آتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، بیمار کے ذریعے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو ایسے یہ ایک قسم کی آزمائش بھی ہے یہ. جی صحیح بات ہے. تو جی تو یہ چیز تو آپ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور جبھی بھی جو ہے دنیا کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم بڑھ جاتا ہے، ایٹروسٹیز بڑھ جاتی ہے، ناانصافی بڑھ جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس طرح کی بیماریاں بھی جو ہے ہم کو نظر آتی ہے. ایڈوکیٹ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جو ہے اس بیماری کو، اس وبا کو کیسا دیکھتے ہیں؟ انسان کیوں اس کے سامنے جو ہے اتنا بے بس نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ایک ایسے دور میں ایک ایسا پروگرام رکھا، اور ایک اتنے اچھے ٹاپک پر پروگرام رکھا گیا ہے. اب رہا کہ کورونا وائرس کو، کووڈ-19 کو ہم لوگ کس طرح سے دیکھیں یا میں کس طرح سے دیکھتا ہوں، تو دیکھیے اس کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں جس سے اس بیماری کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جس کے اندر ایک مطلب واضح بات جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو مفتی صاحب نے کہی، مفتی وحید الزمان صاحب نے، وہ یہ تھا کہ یہ ایک قسم کا جس کو ہم کہتے ہیں آزمائش بھی ہے اور ایک قسم کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ کورونا وائرس ایک طرح سے انسانیت کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ایک وارننگ ہے. چونکہ انسانیت نے جو سائنسی ترقی کی ہے، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور جو سائنس میں وہ آگے بڑھے ہیں، تو انسان کو کہیں نہ کہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے یا وہ سب کچھ ہے. خاص طور سے جب نیوکلیئر جو ہے ویپنز کا جو ہے عام ہوا، تو دنیا نے یہ سمجھا کہ اب دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے. ورلڈ کے جو سپر پاورز تھے ان کو یہ لگنے لگا کہ ان کے ہاتھوں کے اندر ساری دنیا ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں.
لیکن کورونا وائرس نے یہ چیز تو واضح کر دی اور بڑے بڑے سپر پاورز کو اپنے گھٹنے پہ لا دیا. یہ اللہ رب العزت نے یا گاڈ نے، ایشور نے، اللہ نے، جو عربی بھاشا میں جو ہے اللہ کو کہتے ہیں، تو اللہ نے یہ بات تو بتا دی کہ ایک چھوٹا سا وائرس بھی جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے اپنے گھٹنوں پر لا سکتا ہے. مطلب بڑے دیگر عذاب تو قرآن نے ذکر کیے ہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مطلب ایک ایسا جیو ہے، جنتو ہے، وائرس بولیے اب، ایک جو ہے کہ آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، اتنا باریک ہے کہ سپر مائکروسکوپ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے جو ہے بڑے بڑے سپر پاورز اپنے گھٹنے پہ آ چکے ہیں. تو گویا دنیا کو ایک وارننگ ہے کہ جو ہم نے یہ جو مٹیریلسٹک دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم کو یہ لگنے لگا کہ بس اب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سائنس اور ترقی، اب ہم کو خدا کی، معبود کی، الہ کی اس کی ضرورت نہیں، اسپرچول لائف کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اور بس یہ پینڈیمک ہوتا ہے اور لوگ پھر فوراً پلٹنا شروع کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہے جو چلانے والا تھا، چلا رہا ہے، چلاتا ہے، جس نے ایک چھوٹی سی چیز اگر کر دی، ایک چھوٹا سا وائرس بھیج دیا، تو انسانیت بے بس ہے. اور میں ملکوں کے نام نہیں لیتا ہوں، آپ جانتے ہیں جو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے وہ اپنے آپ سے پریشان ہے، اور وہاں سب سے زیادہ اس کا اسپریڈ ہے، آج بھی نمبر 1 پہ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ وائرس نے ہم کو ایک انسانیت کو آزمائش میں ڈالا. یہ ایک ٹیسٹ ہے ہیومینٹی کے لیے، ایک وارننگ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، اور آگے کے لیے ہمیں اچھے منصوبے اور اچھے پلاننگز کی بہرحال بہت ضرورت ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ وائرس نے ہمیں یہ نصیحت اور یہ سیکھ دی. جی جی کافی میرے خیال سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ ایک ویک اپ کال اور ایک ریمائنڈر ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت زیادہ انوینسیبل سمجھ لیا تھا. ان کے لیے جو ہے ایک ویک اپ کال ہے کہ بھائی شاید ایک ہائر پاور ہے. ہم اس ٹاپک پہ آگے اور ضرور ایکسپلور کریں گے. امین صاحب اگر آپ ہماری بات سن سکتے ہیں تو آپ اس بیماری کو، اس پینڈیمک کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے لیے جو ہے اس میں انسانوں کے لیے کیا سیکھنے کی چیز ہے؟ میرے خیال سے امین صاحب کا جو ہے تھوڑا سا نیٹ ورک کا پرابلم ہے، وہ جیسے ہی جڑتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی طرف آتے ہیں. ایک جو چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ اس پورے یہ کرائسس میں کہنا چاہیے کہ جو سمجھ میں آئے، وہ کہیں نہ کہیں ایک ریالٹی آف ڈیتھ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے آ گئی، موت کی سچائی. عام طور پر جو ہے خاص طور سے ہم جیسے لوگ جو کہیں نہ کہیں لائف میں نوجوان ہیں، ان کو جو ہے ایک کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا جولٹ لگا کہ موت جو ایک بہت زیادہ ڈسٹنٹ چیز نظر آتی تھی، شاید وہ خود بیماری کا شکار ہو گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے موت کو قریب دیکھ لیا، یا پھر ان کے گھر میں کوئی شخص مر گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جو ہے انسانوں نے کیا سیکھنا چاہیے یا ان کو کیا سیکھ ملتی ہے؟ اگر امین صاحب ہماری بات سن سکتے ہیں تو امین صاحب اس کا جواب دے سکیں، یا پھر مفتی صاحب آپ اس کا جواب دیں. میرے خیال سے امین صاحب کا ابھی بھی نیٹ ورک کا پرابلم ہے. مفتی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی، یہ جیسے یہ جو خوف کا جو ماحول ہے، یہ اصل میں یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے جہاں تک مرض سے زیادہ خوف پیدا کر دیا ہے. ابھی حال ہی میں اگر دیکھیں گے، ہم اگر دنیا کے حالات دیکھیں گے، تو اس نے جتنا مرض سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، جانی نقصان پہنچایا ہے، اس سے کہیں زیادہ ڈر کے ذریعہ، خوف کے ذریعہ لوگوں کو نقصان پہنچایا. ابھی دیکھیے آپ، اعلیٰ قسم کے افسران، اس کے بعد تعلیم یافتہ لوگ اس ڈر سے اس ڈر سے پھانسی خودکشی کر لیے کہ کہیں میری بیماری کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو جائے. ابھی دیکھیں، اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بھوپال کے ایک انسپیکٹر نے جو ہے خودکشی کر لیا ہے. اسی طرح جو ہے دلی کے ایک اعلیٰ آفیسر نے جو ہے خودکشی کر لیا ہے. تو یہ جو ہے ڈر جو ہے، یہ ڈر سب سے پہلی چیز، تو ڈر بری چیز ہے. اور قرآن کا جو حکم ہے، اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے، جو مذہب اسلام کا سب سے زیادہ ماننے والا اور دنیا کے اندر سب سے وسیع جو ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے، قرآن بک جو ہے، اگر ہم قرآن کی طرف اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے علم ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو بیماری جو ہے خود ایک دوسرے کی طرف جا سکے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ خود بخود از خود جو ہے کہیں کوئی مصیبت خود سے پھیل جائے، کوئی بیماری خود سے ہو جائے، مگر یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو.
تو سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے ملاقات کر رہا ہے تو اس کی صرف فقط ملاقات کی وجہ سے اس کو بیماری ہو رہی ہے، اور ایک ایسا شخص جو اس کی تیمارداری کر رہا ہے، اس کی عیادت کر رہا ہے، مستقل اس کا دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کا جو ہے علاج معالجہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص بیمار نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک قسم کا جو سب سے بڑی چیز ہم اگر آتم وشواس جس کو کہتے ہیں، یہ احتیاط اپنی طور پر بہت ضروری ہے. جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو فالو کرنا ہر ممکن ضروری ہے. ہمیں ہر حال میں جو ہے گائیڈ لائنس فالو کرنا ہی چاہیے. لیکن اس وقت ایسے وقت میں جو ہے ہمیں کسی بیمار سے بھاگنا یا اس کو جو ہے ایسے لاپرواہ جیسے کسی بیمار کو دیکھے اور اس کو دیکھ کر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نفرت آمیز ہو گئے یا پھر اس کو دو کرنا شروع کر دے، یہ غلط چیز ہے. تو یہ بھی ایک قسم کے جو ہے بیمار کو دیکھ کر جس قسم کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے یا قریبی دوستوں سے، قریبی تعلقات سے جس طرح دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا جو ہے اپنے آپ میں ایک کہیں زیادہ جو ہے ڈر پیدا کرتا ہے. جیسے ایک شخص کا موت ہوتا ہے، وہ اپنے سوسائڈ نوٹس میں یہ لکھ کے مر جاتا ہے کہ میرے گھر والوں نے، میرے تمام رشتہ داروں نے، سب نے جو ہے مجھے چھوڑ دیے، اس لیے میں مر رہا ہوں. تو خوف بیمار سے ہو، لیکن بیماری جو بیمار شخص ہے اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، یا پھر اس کو جو ہے ہم چھوڑ دینا نہیں چاہیے. کیونکہ قرآن کا یہی حکم ہے، الا ما كتب اللہ لنا، اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہونا ہی ہے. لیکن وہ مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. جو ایشور ہے، گاڈ ہے، جو کریٹر ہے، اس پر جو ہے ہمیں وشواس یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہے ہمیں محتاط انداز میں رہتے ہوئے، گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں رہے، لیکن کسی سے ہم دوری اختیار نہ کریں. جی جی صحیح بات ہے. اب ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان جو ہے موت کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرتا ہے، کوئی بھی نہیں کرتا ہے، لیکن اس بیماری نے ان کو موت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. تو گوئنگ فارورڈ جو ہے انسانوں نے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا جو ہے اس میں بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ایک بہت شارٹ میں کہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے موت کا. اسلام کے اندر جو ہے موت جو ہے ایک زندگی، ایک نئی زندگی کا دروازہ کھولتا ہے. مطلب ایک مسلم ہونے کے ناطے یہ ہماری مانیتا ہے کہ ہم پہلے مرت تھے، مطلب ہم مرے ہوئے تھے. پھر اللہ نے ہم کو ایک جیون دیا جو ہم ابھی جی رہے ہیں، یہ جو ورلڈلی لائف جس کو کہتے ہیں، یہ جو دھرتی کے اوپر جو جیون ہم سب جی رہے ہیں مانو ہونے کے ناطے. پھر اس جیون کے بعد ہم کو ایک اور مرتیو آئیں گی، ایک ڈیتھ ہوں گی، اور اس ڈیتھ کے بعد پھر ہماری ایک لائف شروع ہوتی ہے. تو ایکچولی اسلامک کانسیپٹ میں یہ ہے کہ ایوری ڈیتھ کے بعد ایک لائف ایک طرح سے دیکھا جائے. مطلب ہم مرت تھے، پھر جیون ملا، پھر اس جیون کے بعد ایک مرتیو، پھر ایک جیون ہے. تو ایک مسلم ہونے کے ناطے، میں یہ ایک آستھوان ہونے کے ناطے، بلیور کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہیومن کو، ایک انسان کو اس چیز کی تیاری کرنا چاہیے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، چونکہ پینڈیمک تھا اور ڈیتھس ہو رہی ہے، اور ابھی بھی مطلب بہت ہائی ریٹ ہے ڈیتھس کا بہت سارے کنٹریز میں، بلکہ جہاں یو کے اندر ڈیتھ ریشو ابھی کم ہو گیا تھا، ابھی سیکنڈ ویو چالو ہو گئی اور کافی لوگ مر رہے ہیں، ینگ بھی ہے، اولڈ بھی ہے، اور بچے بھی ہے اس میں. تو بہرحال ایک چیز تو پتا چلی کہ مرتیو کے بعد ایک جیون ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہم کو تیاری کرنا ہے، اور وہ ہوتے ہیں جو کرم ہے جو ہم اس جیون میں کرتے ہیں. اور وہ کرم ہے جو اس جیون کے بعد کام آئیں گے. اس کو ایک عام زبان میں نیکی بولتے ہیں، پنیہ بولتے ہیں، اچھے کام بولتے ہیں، اچھے کاریہ جو ہے سوکرم بولتے ہیں اس کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسلامک کانسیپٹ دیکھیے یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ایک جیون ہے، اور اس کی تیاری ہم ابھی کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جب یہ پینڈیمک ہوا تو جتنے آستھاوان لوگ تھے، جو بھی بلیور تھے، چاہے جس بھی مذہب میں مانتے، کہیں نہ کہیں یہ چیز تو اوپر آئی کہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ جیون میں ہم کیا کر رہے ہیں، یا جیون میں ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، اور آگے کے لیے مطلب مرتیو کے بعد کے جیون کے لیے ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. مطلب یہ دنیا کے اندر ہی تیاری کرتے ہیں مرتیو کے بعد، تو کیا چھوڑ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس پینڈیمک نے اسپیشلی یوتھس کو بھی اور سارے مانووں کو اس سوچ کی طرف لایا کہ مرتیو کے بعد کیا، اس کے بعد کیا ہوگا زندگی میں. اور کہیں نہ کہیں جو میٹریلسٹک ورلڈ تھا اس سے ایک تھوڑے سمے کے لیے صحیح، لیکن ایک ناتا ٹوٹا. جیسا میں ایک ادھارن دیتا ہوں، ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن لگا، تو میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں، بہت سے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو میٹرو سٹیز میں رہتے ہیں. جب لاک ڈاؤن لگا تو پہلی بار ہم گھر میں رہے اور ہم کو پتا چلا کہ بیوی، بچے، آس پڑوس، رشتے دار، دوست کیا ہوتے ہیں. ورنہ حالت ہماری یہ تھی کہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، میرے ٹیلی فون کے اندر جو نمبرز تھے جب لاک ڈاؤن شروع ہوا
تو میں نے یہ طے کیا کہ میں روز 10 لوگوں کو کال کروں گا جن کو میں نے کئی سمے سے کئی جگہ کال نہیں کیا. کچھ ایسے لوگ جی تھے جن کو میں نے 19 ایئرس کے بعد کال کیا, مطلب 2001 میں جو میرے ساتھ ایجوکیشن میں تھے. جی اور ایسے بہت سارے نمبر نکلے جو دنیا سے جا چکے تھے, مطلب جب میں نے کال کیا تو کہا یہ مر چکے ہیں, ان کے نمبر اب کوئی اور استعمال کرتا ہے. بہت سارے لوگ تھے جن سے 18-19 سال بعد بات ہوئی. جی تو صحیح کہیں نہ صحیح کہیں میرا مانوتا سے پھر رشتہ جڑا. مطلب جو میں ایک ہائی ٹیک ورلڈ گیجٹ کی دنیا جیتا تھا کہ میرے ہاتھ میں 8 سے 10 گھنٹے میرا گیجٹ تھا, میں اپنی دنیا جی رہا تھا اور مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں ہے. تو جی مجھے صحیح سوچ پیدا ہوئی, میرا لوگوں سے کانٹیکٹ بڑھا, میں نے آس پاس والوں کو کچھ مدد کرنے کا سوچا اور ٹھانا, اس لیے کہ حالت نظر آ رہے تھے. تو میں یہ صحیح کہوں گا, صحیح دیکھیے موت اپنی جگہ ظاہر سی بات ہے, جس کو بھی کسی کی مرتیو ہوتی ہے دکھ کی بات ہے, وہ ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن اس کا ایک پازیٹیو پارٹ بھی اسلامک ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک جیون کی شروعات ہے جس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے, جس کے لیے ایک سوچ ڈیولپ کرنا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس پینڈیمک نے ہماری سوچ بدلی ہے سماج کی طرف, مانوتا کی طرف, اور ایک سوچ دی ہے کہ مرتیو کے بعد ایک جیون ہے, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری یہاں کرنا چاہیے. میرے خیال سے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے یہاں پر سامنے رکھی گئی کہ ہم لوگ جو ہے سوچنے پہ مجبور ہوئے کیا کہ از دس آل, مطلب یہ جو دنیا ہے کیا یہی سب کچھ ہے. بہت سارے لوگ یہ چیز پر سوچنے لگے. امین صاحب ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں. امین صاحب, آپ سے جو چیز میں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی یہ چیز کہی گئی کہ جتنے لوگ جو ہے پینڈیمک میں بیمار نہیں ہوئے, اس سے زیادہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ڈپریشن کا, اینگزائٹی کا, لونلینس کا شکار ہوئے, سوسائڈ کے جو ہے کیسز بڑھ گئے ہیں. کیا وجہ ہے انسان جو ہے اس طرح کی سچویشن کو جو ہے کوپ اپ کیوں نہیں کر پا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ چیز اگر ہم سمجھیں گے تو اس کو اگر ایک اسلامی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہمارے جو قرآن جو ہے, ہمارا گائیڈ لائن جو قرآن جو ہے, حدیث ہے, ہم اگر اس کو دیکھیں گے تو ایک انسان سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتا ہے ہمارا بلیو, وشواس یا پھر اعتقاد جس کو کہیں گے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہمارا جب اعتقاد ہمارے اللہ سے, ہمارے خدا سے, ہمارے مالک سے, خالق سے, جو ہمارا کریٹر ہے, اس سے جب ہمارا اعتقاد ختم ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں انسان جو ہے پھر سوچنے لگتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. تو اس کو لگتا ہے میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جب انسان کو کسی کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو دیکھتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اگر اس کا اعتقاد, اس کا وشواس یہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, میرے اللہ کر رہا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہوگا, ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ بھی میرے خالق مالک گاڈ, اور یا پھر ہم جو بھگوان یا پھر جو ہے ہم کہیں گے اللہ مالک کی طرف سے ہوا ہے, اور ان فیوچر جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی میرے مالک کی طرف سے ہی ہوگا, کریٹر کی طرف سے ہی ہوگا. جب یہ وشواس جب ہمارے اندر آ جائے گا تو ایسے وقت میں ہم لوگ یہ چیز جو ڈپریشن کا جو شکار ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, میرا ہی سب کچھ ہے, تو ایسے وقت میں ڈپریشن کا شکار ہونا یقینی ہے. اور جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی سوچ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اس کا پھر جو ہے سوچ لیول جو ہے اس کی جو وہ سارا سوچ جو ہے کام کرنا بند کرتا ہے, پھر اس کے نتیجہ جو ہے سوسائڈ اور یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ہے بلیو کی ضرورت ہے, اور بلیو جو ہے ہمارا مالک سے ہو, اللہ سے ہو, اور ہم جو ہمارا قرآن و حدیث ہے, جو گائیڈ لائن ہے, اس کو ہم فالو کریں, اس کو ہم دیکھیں ایسے وقت میں ہمارا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, ہمارے لیے کیا گائیڈ لائن, اس کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ایسے ڈپریشن کا شکار کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کافی امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ایک وشواس کی کمی لوگوں میں, ایک بلیف کی کمی ہے, اور اینگزائٹی, ڈپریشن یا اس طرح کی چیزیں ہم کو دیکھنے ملی. امین صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پینڈیمک میں جو ہے بہت سارے لوگ جو اگر بیمار نہیں ہوئے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اینگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوئے, کہیں تنہائی کی وجہ سے, یا پھر گھر میں جب وہ دیکھیں کہ ان کے گھر میں کچھ اموات ہو گئی, یا پھر آس پڑوس میں جب وہ موت کی خبر سنتے ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ انسان جو ہے یہ سچویشن سے کوپ اپ کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تھوڑا سا پیچھے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ 20-25 منٹ میں آپ کو سنتا رہا, لیکن جو اصل سوال تھے وہ مس ہو گئے. ان میں سے ایک سوال تھا کہ کیا یہ پینڈیمک عذاب ہے, تو اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, ایک مشیت ہے.
عذاب کے سلسلے میں وہ انبیاء جب تک ہوتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قوموں کے لیے کرائٹیرین بنا کر بھیجتا ہے، یا تو نبی کی بات کو مانے یا پھر وہ عذاب آئے گا. لیکن اس کے بعد قوموں کے لیے ایسا کوئی عذاب نہیں آتا. تو اسے عذاب کہنے میں بہت بڑے پیچیدہ مسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو عذاب دے رہا ہے، کون ہی گنہگار. ظالم تو مست زندگی بسر کر رہے ہیں، مرنے والوں میں اچھے لوگ بھی ہیں. تو ایسا کوئی عذاب کا تصور ہم کو نہیں ملتا. ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہاں، تو بجائے اس کے ہم یہ کہیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہا کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہا کہ ہر سال ہم ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ لوگوں کو آزماتے ہیں اور یہ اس کی مشیت ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے رویے کو پہچانے اور پلٹیں، غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں تو، اور تذکیر یعنی نصیحت پائیں. تو یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں بھیجا کرتا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنا ظالمانہ رویہ چینج کریں، اپنی حیثیت کو مانیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں، اور نصیحت قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں، اس کے آگے انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا، اس کا ایک لمٹ ہے. تو میں اس کو جو ہے اس پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مشیت ہوئی تو یہ پینڈیمک آیا ہے. اس میں 2 کام انسانوں کو کرنے ہیں، ایک تو اپنے رویے پر غور کرنا ہے اور بدلنا ہے، پورا نظام جو ظلم کا نظام ہے اس پر، اور دوسرا یہ کہ اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. جیسے ہمارے پاس دوستوں نے بتایا کہ موت ایک حقیقی چیز ہے اور آدمی اس کے لیے تیاری کرے. یہ پہلی بات ہے جو مجھے عرض کرنی تھی. اب آپ کا سوال تھا اینگزائٹی اور ڈپریشن پر. جی جی. ہاں، تو اینگزائٹی اور ڈپریشن کے سلسلے میں اسٹڈیز یہی بتاتے ہیں کہ جو عام زندگی ہے اس کے بجائے جب زندگی کا پیٹرن بدل جاتا ہے، جیسے صبح میں بزرگ لوگ اٹھتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے ہی یہ لاک ہو جائے گا. اسی طرح بچوں کے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں اور میں کافی کاؤنسلنگ کر رہا ہوں. اس میں یہ کہ بچوں کی زندگی میں اسکول جانا، دوستوں سے ملاقات کرنا، نئی چیزیں سیکھنا، مستی کرنا، کھانا پینا، کھیلنا کودنا، یہ سب جب بند ہو گیا تو وہ گویا کہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی شروعات ہی میں کہا کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں تھوڑے سے سائیکولوجیکل پرابلمس آ سکتے ہیں، بٹ دس از گوئنگ ٹو بی ٹیمپرری ون، انہوں نے کہا ہے. تو بہرحال جیسے ان لاک شروع ہوگا تو تھوڑی تھوڑی یہ بیماری بھی ختم ہونے لگے گی. جی. تو اس میں کچھ چیزیں تو جو ہے میرے خیال سے سائنٹیفکلی ڈیل ہو رہی ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، ڈیل کر رہے ہیں. لیکن ایک جو آسپیکٹ جس پہ ہم لوگ جو ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ یہ کہ کیا اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسانوں نے جو ہے ان کی پرائرٹیز جو ہے دنیا کے اندر میں الگ رکھی تھی. شاید ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، پیسہ ہے یا دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے تھے، اور اس کی بجائے جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارے سول کو، پیس آف مائنڈ کو جو ہے ہم لوگوں نے اگنور کر دیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے پیچھے کا کارن رہا ہوگا؟ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جیسے کہ ابھی امین الحسن صاحب نے جو بات بتائی، جو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو جو ہے سال میں کچھ نہ کچھ وارننگز دیتے ہیں، ایک بار کبھی 2 بار، تاکہ وہ یا تو اللہ کا ذکر کرے، نصیحت حاصل کرے، یا اپنے زندگی کو مطلب دیکھے اور اس میں توبہ کرے، مطلب پلٹے جو روش جس پہ وہ چل رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک قسم کی ایک وارننگ تھی، یا یاد دہانی تھی، یا ایک یسوع کہتے ہیں ایک نصیحت تھی ہیومینٹی کے لیے. جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، مطلب اس لیول تک لوگ آ چکے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مطلب ہم اس میں سکشم ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں. تو کہیں نہ کہیں جب یہ وائرس کا آؤٹ بریک ہوا تو یہ چیز تو پتہ چلی کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلانے والی ہے. تو ہم لوگ اس کی طرف پلٹے، ہم لوگ اس طرف رجوع کرے، اور ہم لوگ اپنی زندگی کی جو روش یا جو طریقہ ہم نے اپنا لیا تھا اس کو کہیں نہ کہیں بدلے. تو یقیناً یہ جو پینڈیمک ہے یہ ایک طرح کی ایک نصیحت ہے، ایک وارننگ ہے ہیومینٹی کے لیے، اور لوگ اس سے جو ہے اس کو سمجھے اور اپنی زندگیوں کو بدلے. یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں تک. جی امین صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ از دیر اے کرائسس آف اسپرچویلٹی وچ کنٹریبیوٹیڈ ٹو دس
प्रिवेलिंग सेंस ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्या कहीं ना कहीं जो है हमने अपनी रूह को, आध्यात्म को एक अरसे तक इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई? नहीं, ये बहुत जनरलाइजेशन हो जाएगा कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है ये मूड स्विंग होता है, सैडनेस से जो प्रोलॉन्ग हो जाए अगर सैडनेस, तो उसके नतीजे में आता है। लेकिन इसका ताल्लुक मैं ये समझता हूँ कि अच्छे अच्छे दीनदार लोगों को भी अभी मुझे इसी पैंडेमिक के दौरान बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों में और खुद हमारे तंजीमी हलकों में भी बाज लोगों को ये हुआ, तो वो ऐसे नहीं कि मादा परस्त लोग हैं। इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको कंफर्म करना, मादा परस्त लोग नहीं, दीनदार लोग हैं। लेकिन हुआ ये कि अपने करीबी रिश्तेदार या अपने दोस्तों के हल्के में से फट फट से 2-4 लोग चले गए, तो वो जो सदमे की जो कैफियत है उसके नतीजे में भी लोगों के अंदर डिप्रेशन आया है। उसका कारण जो है वो ईमान की कमी नहीं है, दुनिया परस्ती नहीं है। तो डिप्रेशन आने की एक वजह ये कि सैडनेस और सैडनेस प्रोलॉन्ग हो जाए तब डिप्रेशन आता है। वरना सैडनेस तो आदमी को कभी किसी ने गाली दे दी, थोड़ी देर के लिए दिल बुरा हो जाता है, मन भारी हो जाता है, फिर आधे घंटे के बाद अच्छा हो जाता है, उसको नहीं कहते हम डिप्रेशन, उसको कहते हैं जो कंटिन्यू जो है आदमी को प्रोलॉन्ग हो जाए। तो बहरहाल ये साइकोलॉजिकल इश्यूज तो हैं, लेकिन रिलीजन में, रिलीजियोसिटी में पैंडेमिक ने लोगों के रिलीजियोसिटी को इंक्रीज किया है। प्यूर रिसर्च बताता है, अमेरिका में जो रिसर्च हुआ जून जुलाई में, उसमें ये बताया गया है कि 19% लोगों ने ये कन्फेस किया, ये कंफर्म किया कि उनकी रिलीजियोसिटी, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन रिलीजन में इजाफा हुआ है। और 3% लोगों ने कहा कि उनका बिलीव डिसबिलीफ में आ गया, ओनली 3%। तो ये जो पैंडेमिक है इसने रिलीजियोसिटी को बढ़ाया है, ईमान को बढ़ाया है। आप प्यूर रिसर्च जाकर देख लीजिए। जी जी, तो उसके क्या रीजन साइट किए गए हैं, क्यों उनकी रिलीजियोसिटी बढ़ गई है? यही तो कि हम जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल इंसानी फितरत की बात है। जैसे अभी हमारे और 2-3 पैनलिस्ट ने भी कहा कि अपार्ट फ्रॉम रिलीजन हर इंसान फितरतन खुदा को पहचानता है, खुदा से उसकी शनासाई है, उसके मन के अंदर खुदा की आवाज होती है। तो ये जो अमवात को इंसानों ने देखा, मौत को जब देखा, तो उनको जिंदगी की हकीकत समझ में आई, मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी होनी चाहिए। और जो जिंदगी में वो फरामोश कर गए थे, गफलत हो गई थी खुदा से, उस गफलत का पर्दा चाक हुआ, फिर लोग फितरत की तरफ लौटे हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफी इम्पोर्टेंट चीज अमीन साहब ने हमारे सामने रखी है कि रिलीजन को जो है लोग एक नए सिरे से देखने और समझने की कोशिश करने लगे हैं इस पैंडेमिक की वजह से। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का शिकार हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि एक डाउट उनके अंदर अभी भी ये चीजें हैं। जैसे कल जब हमने ट्विटर पे ये हमारा पोस्टर डाला प्रोग्राम का, तो फौरी तौर पे एक रिप्लाई आया कि नो, गॉड कांट प्रोवाइड द पीस, साइंस विल प्रोवाइड द पीस। तो मुफ्ती साहब, आपको क्या लगता है ऐसे में? आप जो है ये साइंस और रिलीजन की जो बहस है जो इस पैंडेमिक में हमारे सामने आ गई, आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए, साइंस अगर साइंस को इनकार नहीं कर सकते हैं, साइंस की एक हकीकत है, लेकिन साइंस का भी ऐसा है कि आप यूं नहीं कह सकते हैं साइंस जो है सब कुछ। अगर हम उसको रिलीजियस के बगैर अगर साइंस को देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम गुमराह होने के चांसेस है हमारा बहुत ज्यादा। साइंस को मानना है लेकिन रिलीजन के अंदर मानना है, रिलीजियस के अंदर मानना है, मजहब के अंदर मानना है हमें। अगर हम देखें कहें कि जो है खुद अगर सिर्फ साइंस को देखेंगे तो साइंस ये कहेगा कि एक दुनिया थी, वहां से ये चीज से वो चीज हो गई, वो चीज से ये चीज हो गई, तो ये साइंस का मानना है। तो अगर हम फकत साइंस को देखेंगे तो साइंस हमें गुमराह कहीं ना कहीं गुमराह कर सकता है, लेकिन साइंस के साथ अगर हम रिलीजियस को देखते हैं तो इंशाअल्लाह हम गुमराह होने से बच जाएंगे और हमारा जो है जो मेन कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा और साइंस के जरिए ही हम अपने रब तक पहुंच जाएंगे, अपने मालिक तक पहुंच जाएंगे। जैसे हमने अगर कहे कि ये चीज कहाँ से आई तो हम अपने रब को पहचान सकते हैं, रब के ये साइंस के जरिए भी हम अपने रब को आसानी से भी पहचान सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं ये चीज देखता हूँ कि साइंस को मानना है लेकिन रिलीजियस के अंदर मानना है, रिलीजियस से बाहर जाके नहीं मानना है हमें। मुझे लगता है कि काफी लोग जो है आपकी शायद इस बात पर एतराज करेंगे, वो ये बोलेंगे कि ये किस तरीके से आप कह सकते हैं कि साइंस को जो रिलीजन के अंदर रहते हुए जो है आपको मानना पड़ेगा। एडवोकेट साहब, आप इस डिबेट को कैसा देखते हैं?
دیکھیے اس میں ایک چیز تو جو اس سے پہلے آئی تھی ڈپریشن کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ ڈپریشن فیس کر رہے ہیں. تو یہ بات میں یہاں کلیئر کر دوں کہ ڈپریشن کا جو ہے تعلق ہیومن مینٹل ہیلتھ سے ہے. کوئی اس کا تعلق ایمانیت سے جوڑنا ٹھیک نہیں. کہ تو بہت ساری بار ہوا کہ کوئی آدمی ڈپریس سے سیڈ ہوگا تو لوگ بولتے ہیں اس کا ایمان کمزور ہے. حالانکہ ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے. ڈپریشن ہر انسان کو ہوتا ہے, یہ کامن ہے, اور یہ ایک جس کو بولیں گے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, ٹینس ہونا, اسٹریسفل ہونا, ڈپریس ہونا. لیکن اصل چیز ہے کہ جب ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے ڈیل کیسا کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی ڈپریس ہو کے اپنے آپ کو ختم کر لے رہا ہے تو اس نے اپنے آپ ڈیل غلط کیا اس ایشو سے. ڈپریشن ایشو نہیں ہے, ہم اس سے ڈیل کیسا کرتے وہ ایشو ہے. اور اسپرچویلٹی وہاں آتی ہے. سیکنڈ چیز ہے کہ ہم سائنس کو اور ریلیجن کو کیسا دیکھتے ہیں. تو دیکھیے ایک زمانہ تھا جب لوگوں نے سائنس اور ریلیجن کو الگ کر دیا, اور سائنس اور ریلیجن کو الگ کر کے انہوں نے اتنی سختیاں کی کہ جو سائنس کی بات کرتا تھا, جو کہ اگر ان کی بک سے ریلیجن سے الگ ہوتی تو اس انسان کو جلا دیا جاتا, مار دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, جس کو لوگ ڈارک ایجز بولتے ہیں. مطلب وہ یوروپ کا ایک زمانہ گزرا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈارک ایجز کہا. لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اور مسلم سائنسدانوں نے, مسلم سائنٹسٹ نے اس زمانے میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. تو اسلامک اگر پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ, تو دیکھیے سائنس جو ہوتا ہے, سائنس جو ہے اس کے اندر ہائپوتھیسس ہے جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہے اور پھر فیکٹس تک جاتی ہے. کبھی کبھار پھر وہ یو ٹرن بھی لے لیتی ہے, کبھی صحیح بھی ہوتا ہے اور کبھی بعد میں چینج بھی آتی ہے. جس کی ایگزامپل ہم خود دے سکتے ہیں کہ سن اسٹیشنری تھا, یہ ہم نے بھی پڑھا ہے. بعد میں اب ہم پڑھتے ہیں نہیں, وہ بھی جو ہے اپنے ایکسس کے اوپر جو گھوم بھی رہا ہے, روٹیٹ اور ریوالو بھی ہو رہا ہے پورے یونیورس کے اندر. تو سائنس میں فیکٹس ہوتے ہیں, کچھ ہائپوتھیسس ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ بلیف اور ماننا ہے کہ کوئی بھی ایسا سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہو سکتا ہے جو اسلام یا اسلامک ٹیچنگ سے ٹکرائے. اس لیے کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو ہماری مانیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے, ہمارے کریٹر کی طرف سے. تو جب کریٹر کوئی چیز ہمیں دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کریٹر ہمارے بارے میں ہم سے بہت زیادہ جانتا ہے. تو جب سائنس اور اسلام کی اگر آپ بات کریں, میں ریلیجن اور سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں, سائنس اور اسلام کی بات کریں تو یہ دونوں کمپیٹیبل ہے. یہ دونوں کمپیٹیبل ہے, کبھی وہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسلام نے جو کچھ کہا, یاد رکھیے وہ بالکل سائنٹیفک ہے. اور جو کچھ ایسی باتیں کہی جو ابھی نہیں ہوئی وہ سائنس انشاءاللہ فیوچر میں پروف کریں گی, چونکہ ابھی جتنا بتایا گیا وہ ساری چیزیں پروفڈ ہے. تو لہٰذا ایز اے مسلم میں یہ کہوں گا یہ بالکل درست ہے کہ ایک انسان سائنس پر چلے. لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے مفتی صاحب نے یہ بات بتائی کہ سائنس جو ہے وہ ریلیجن کے ماتحت ہوں گی, اس سے اس کو سمجھا جائے گا. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ سائنس کو اسلام سے سمجھائیں گا, اس کا ریزن یہ کہ ہم مانتے ہیں کہ اسلام اللہ نے دیا ہے, تو کریٹر بیسٹ جانتا ہے کہ اس نے کیا کریٹ کیا ہے. جی. اب آگے بڑھنے سے پہلے آڈینس کو ایک ریمائنڈر کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ لوگ بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آخر کے 5-10 منٹ میں آپ کے بھی کوشچنز لیں, تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے کوشچن ڈالتے رہیے. اب میرے خیال سے اب ہم جو ہے اہم موڑ پر آ چکے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ کریٹر نوز دا بیسٹ, اینڈ آئی تھنک دس از دا ہارڈیسٹ پارٹ فار پیپل ٹو بلیو. یہ چیز اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے, اور چونکہ وہ کریٹر ساری چیزیں جو ہے, چاہے وہ آپ آزمائش کی بات کریں, لائف آفٹر ڈیتھ کی بات کریں, چاہے آپ عذاب کی بات کریں, یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. امین صاحب, جو لوگ اس چیز میں جو ہے ڈاؤٹ کا شکار ہے یا پھر سرے سے جو ہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کورونا وائرس پینڈیمک نے جو ہے ان کو کیا میسج دیا ہے یا ان کو کیا سکھایا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں پہلے کہ پینڈیمکس کو ہمیشہ جو ریلیجیس ورلڈ ہے, ریلیجیس ورلڈ سے مراد اسلام کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں میں, کرسچینٹی, جیوش یا دیگر مذاہب کے لوگوں نے ہمیشہ سے یہ استعمال کیا ہے اس کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے. یہ 6th سینچری کا جو ریکارڈڈ بیبونک پینڈیمک ہے, اس زمانے میں لوگوں نے کہا کہ بائبل کو دیگر لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کرنے کی وجہ سے خدا کی طرف سے عذاب آیا. 16th سینچری میں جب آیا ایسے ہی بیبونک پینڈیمک, تب لوگوں نے کہا کہ اصل میں گناہ انسان کے زمین پر زیادہ ہو گئے ہیں, اس سے خدا کا عذاب آیا. لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہمیشہ مذہب کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں پینڈیمک کو. ایک ریسرچ آرٹیکل میں ابھی پڑھ رہا تھا, اس میں اس نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ مسلمان سائنٹسٹ نے یہ بتایا کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس کا سائنٹیفکلی جو ہے انالیسس ہونا چاہیے, پریونشن ہونا چاہیے, کیور ہونا چاہیے.
दवाओं को ईजाद करना चाहिए और ये खुदा की मशीयत से आया, यानी दोनों को उन्होंने कंबाइन कर दिया। साइंस खुदा को नहीं मानती है और मजहबी लोग जो खुदा से डराती हैं और साइंटिफिक हकीकत को नहीं मानते थे पैंडेमिक्स के। मुसलमानों में से इब्न सीना ने, इब्न खतीब ने, इब्न खतीमा ने और इब्न खल्दून ने, ये 4 लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नजरिए में ये बताया ये जो पैंडेमिक आया है ये मशीयत इलाही है, अकेशनलिज्म कहते हैं फिलॉसफी की ज़बान में, अकेशनलिज्म, ये खुदा की मशीयत है। लेकिन उसके साथ साथ इंसानों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सारी इस्तिलाहात उस वक्त मुसलमानों ने ईजाद की। तो ये गोया कि बिल्कुल साइंटिफिक रवैया है और मजहबी रवैया, दोनों का कॉम्बिनेशन सिर्फ इस्लाम ने पेश किया। जी जी। तो ये जो दूसरा जो सवाल था कि एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर और रादर रोल ऑफ क्रिएटर इन आवर लाइफ, अब पेंडेमिक ने ये चीज को क्या किसी दर्जे में जो है हमको सिखाया या बताया है क्या? देखिए, रोल ऑफ क्रिएटर के बारे में एक बात मैं कहूं, अच्छी तरह से हम समझ लें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को चलाने के लिए एक सुन्नत बनाई है और उसी सुन्नत के मुताबिक ये दुनिया चलेगी। अल्लाह ताला इंटरवीन कर सकता है, ये उसकी कुदरत से बाइद नहीं है। जिस दिन वो इंटरवीन करता है वो मौजिजा हो जाता है। भाई आग में कोई बड़ा से बड़ा आलिम भी सब दुआएं पढ़कर अल्लाह पर तवक्कुल करके कूदेगा तो चल जाएगा। कोई आदमी जिसे तैरना नहीं आता समंदर में जाएगा, नदी में जाएगा, मर जाएगा, ये सुन्नत है। ये उसमें से अगर अल्लाह ताला इंटरवीन करता है, वो कभी कभार करता है कि आग को ठंडी कर देता है, तो मौजिजा है। वरना सुन्नत के मुताबिक इस दुनिया में अमन लाने के लिए भी खुदा जिम्मेदार नहीं है, इंसान जिम्मेदार है। खुदा ने रूल बनाकर बता दिए कि अमन कब आएगा, जब दुनिया से में अदल कायम हो, जुल्म का खातिमा हो, तो अदल और इंसाफ की बुनियाद पर अमन आएगा। ये हमारा काम है, ये खुदा का काम नहीं है। खुदा ने हमसे कहा है दुनिया को कैसे चलाना है, वो उसूल बता दिए हैं। तो अगर अमन आना है तो ये जो सवाल है कि खुदा अमन लाएगा, नहीं, वो लाना चाहे तो लाएगा, लेकिन उसकी सुन्नत नहीं है। उसकी सुन्नत ये है कि ये दुनिया का निजाम हमने तुम्हारे हवाले किया है, यही देखना है कि तुम अदल करते हो कि इंसाफ करते हो। जितना अदल करेंगे, जितना इंसाफ होगा, उतना जो है दुनिया के अंदर अमन कायम होगा। तो ये डिपेंड करता है हम पर। जी, तो ये मेरे ख्याल से काफी अहम नुक्ता है कि ये इंसानों पर डिपेंड करता है। और अगर इस पेंडेमिक में हम देखेंगे तो इंसानों के बिहेवियर के 2 एक्सट्रीम्स हमको नजर आए हैं। एक एक्सट्रीम तो जो नजर आया है कि बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस, जैसा कि शुरुआत में मुफ्ती साहब कह रहे थे कि लोगों ने जो है बीमारों को देखकर भागना शुरू किया, और एक जानिब एक दूसरा एक्सट्रीम जो नजर आया है हमको कि बहुत सारे लोगों ने सेल्फलेसली काम किया इस पेंडेमिक में, जो है खुद की जान की परवाह भी नहीं की। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इंसानों ने उनके रवैये पर जो है इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए? मैं देखिए एक जो क्वेश्चन मुसब भाई ने जो पहले किया था कि जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, गॉड का इनकार करते हैं, क्रिएटर का इनकार करते हैं, तो यहाँ छोटा सा मैं वजाहत देना चाह रहा था, वो ये था कि बहुत सारे लोग जिनको मैं मिला और जो अल्लाह का, गॉड का, क्रिएटर का इनकार करते हैं, वो एक्चुअली अल्लाह का, गॉड का, क्रिएटर का इनकार नहीं करते, बल्कि वो जो मॉडल्स ऑफ गॉड लोगों ने बनाए, मतलब जिसको गॉड बनाया है, उसको देखकर वो चूंकि उसमें कमियां पाते हैं, खामियां पाते हैं, मतलब परस्ती पाते हैं कभी कभार, और वो उनसे मांगने वाला पाते हैं, तो नतीजा ये होता है कि वो उसको डिनाई कर देते हैं। तो असल इशू बहुत सारे लोगों का मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये देखा है कि वो मॉडल्स ऑफ गॉड को, मतलब जो माबूदों को, जिन चीजों की इबादत होती है, उन्होंने देखा है और उससे जो उनको नुकसान हुआ, जो अनसाइंटिफिक चीजें नजर आई, तो उन्होंने उस वजह से उसको इनकार किया। हकीकत में वो अल्लाह का इनकार करने वाले या बनाने वाले का इनकार करने वाले नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावर्स इलाह के, गॉड के होते हैं, उन्होंने अगर इनकार किया एक तरफ, तो दूसरी तरफ साइंस को पावर्स दे बैठे कि काश साइंस ये कर सकती है। तो मैं ये कहूंगा कि वो अल्लाह का इनकार करने वाले नहीं है, जो अल्लाह का तारुफ उनको मिला, गॉड का जो इंट्रोडक्शन उनको मिला, जिस तरह से मिला, वो उसकी वजह से उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया। एक्चुअली वो इनकार करने वाले नहीं है। सही बात है। डॉकिंस वगैरह ने अपनी किताब में जिस खुदा का इनकार किया है, कुरान भी वैसे खुदाओं पर चोट करता है। उसने पूरी बात में पूरी दुनिया में जिस तरह से चांद का देवता, सूरज का देवता, चांद की देवी, फलां फलां सब चीजों को खुदा बनाया है, उस पर उसने कमेंट किया है डॉकिंस ने। और इस्लाम भी उन्हीं खुदाओं पर कमेंट करता है, झूठे खुदाओं पर। तो असल में लोगों के पास कुरान का जो तसव्वुर इलाह है वो नहीं पहुंचा। सही बात। तो
معاف کرنا تھوڑا سا نیٹ ورک کا پرابلم تھا. تو مفتی صاحب کیا آپ بتا سکیں کہ کیا ہے قرآن کا جو ہے تصور الہ, اسلام کے نزدیک, قرآن کے نزدیک گاڈ کا, اللہ کا کیا کنسپٹ ہے جو ہمارے پاس میں ابھی جو کنسپٹ موجود ہے انڈیا میں ان سے کس طریقے سے وہ الگ ہے؟ دیکھیے یہ چیز اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک واقعہ اگر ہم دیکھیں گے, حضرت ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے تو ان کا واقعہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے چاند کو, سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, یہی معبود ہوگا. تو جب دیکھا کہ یہ سورج تو دن گزرنے کے بعد چھپ گیا, غائب ہو گیا, تو کہا ایسے میرا معبود وہ ہو نہیں سکتا ہے جو غائب ہو جائے, چھپ جائے. پھر چاند کو دیکھا کہ یہ اندھیرے کو روشن کر دیا, تو کہا چاند ہی جو ہے میرا مالک ہوگا. پھر کہنے لگے کہ بھائی پھر چاند بھی غائب ہو گیا, چھپ گیا, تو کہنے لگے کہ یہ چاند بھی میرا معبود تو ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ بھی چھپ گیا, غائب ہو گیا. تو پھر وہی ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر انہوں نے اپنے رب کو پہچاننے کی طرف دوڑے. تو اگر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے کہ ہم جو ہے خالق کا, مالک کا, کریٹر کا, اللہ کا جو تعارف ہے وہ صحیح معنی میں تعارف ہمارے سامنے نہیں ہو رہا ہے. ہم نے کیا کیے, مختلف معبود بنا لیے ہم نے, الگ الگ چاند کے الگ معبود, پھر اس کے بعد کھانے کے الگ معبود ہم نے بنائے. ہم نے جو ہے پھر جو ہے رزق دینے کے لیے, پھر بارش کے لیے الگ, یہ جو مختلف قسم کی بیمار کے لیے الگ, جو الگ الگ قسم کے ہم نے جو ماڈل تیار کیے ہوئے ہیں, یہ ماڈل کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے ڈسٹرب کر رہا ہے, کہیں ہمیں جو ہے ایک ایسے راستے کی طرف لے جا رہا ہے جس کا کوئی منزل نہیں ہے. اگر ہم ایک ہی معبود کو ہم پہچانتے ہیں اور یہی معبود کی طرف اگر ہم لوٹتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہی ایک معبود ہے جو ہر چیز پر قادر ہے, جو ہمیں کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اور ہمیں جو ہے یہی معبود ہے جو ہمیں بیمار بھی کر رہا ہے, جو ہمیں بیماروں سے شفا بھی دے رہا ہے, یہ تو پھر ہمارے لیے کنسپٹ کلیئر ہوگا اور ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اپنے مالک کو, اپنے رب کو, اپنے جو پالنہار ہے, جو ہمارے پالنے والا ہے, اس کو ہم پہچانے, صحیح معنی میں پہچانے, اور اس کو ہم اس کی کتاب, اس کی جو بھیجی ہوئی جو کتاب ہے, مالک کی جو بھیجی ہوئی کتاب ہے, اس بھیجی ہوئی کتاب کے ذریعے پہچانے. اور وہ بھیجی ہوئی کتاب کون سی؟ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے. اور اس کے ذریعے ہم اگر پہچانیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم مالک کو پہچان بھی لیں گے, اپنے رب کو پہچان لیں گے, اور اپنے رب کو پہچان کر ہم آسانی سے اپنے رب تک پہنچ بھی سکتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو کنسپٹ ہے ایک ون آلمائٹی گاڈ, ون پاورفل گاڈ, کیا وہ اس پر بلیف, کیا وہ چیز اتنی زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیے جو اللہ پر جو ایمان یا جس کو بولتے ہیں ایشور میں آستھا رکھنا یا آستھاوان ہونا, بلیور ہونا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ اس کے بغیر جو ہے ایک انسان کی کوئی اسپرچل لائف نہیں ہو سکتی ہے. جو بھی ویکتی, جو بھی انسان, جو بھی مانو, چاہے جس دھرم کا ماننے والا ہو, جب اس کے اندر وہ ڈیپتھ میں جاتا ہے, جب اپنے دھرم کا گیان کو وہ اندر تک پہنچتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا قائل ہوتا ہے, اس چیز کا اقرار کرتا ہے, اس چیز کی مانیتا رکھتا ہے کہ بنانے والا ایک. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ کانسنٹریشن کے لیے ہم کوئی چیزیں سامنے رکھ دیتے, فلاں کرتے, لیکن یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ اسپرچوالٹی کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اللہ میں آستھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپرچوالٹی کے لیے. اور یہ صرف اسلام کا نہیں ہے, یہ ہر مذہب جو اسلام سے پہلے یا جو ابھی بھی لوگ ہیں یا بنیں گے, میں جانتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود رہیں گی. یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے طرف سے ڈیزائن کریں گے گاڈ کو, بٹ قرآن نے جو کانسیپٹ آف گاڈ بتایا, یاد رکھیے, وہ اتنا پیور ہے اور اتنا ریئلسٹک ہے اور اتنا ضروری ہے ہیومن لائف کے لیے کہ جو مطلب جس کو ہم کہیں گے. دیکھیے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت ساری کتابیں لکھتے ہیں, جیسا کہ موٹیویشنل, یا پھر ایک بہت مشہور جو ہے آتھر تھے جنہوں نے بہت ساری بکس, ہاؤ ٹو میک فرینڈ شپ, دوست کیسے بنائے, فلاں کیسے کیا, ڈیل کارنیج شاید ان کا نام تھا. کئی کتابیں اپنی زندگی میں لکھی کہ زندگی کیسے خوش مزاج جیے, لیکن بالآخر انہوں نے خودکشی کی. ریزن یہ تھا کہ دنیا کو انہوں نے بتایا کیا کرنا ہے, لیکن خود اندر سے پریشان تھے. تو اسپرچل لائف بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ شروع ہوتی ہے بلیو ان گاڈ سے. اور جب بلیو ان گاڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی, لاجیکلی, ریشنلی بھی دیکھا جائے تو ہم ایک سے زیادہ نہیں مان سکتے, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جن لوگوں نے ایک سے زیادہ بھی مانا تو کنکلوژن آخر میں یہ تھا اصل ایک ہے. اس کے یہ جس کو کہیں گے ہم جس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں, ہم نے اس کے لیے اس کی پورٹریٹ یا جو بھی بنایا ہے,
لہٰذا میں یہ کہوں گا بلیو ان ون گاڈ یہ بہت بیسک کانسیپٹ ہے ایک اسپرچل لائف کے لیے, اچھی اسپرچل لائف کے لیے, اور دنیا کی کامیابی کے لیے, ایک سکسیس کے لیے, اور مرنے کے بعد کے جیون میں سکسیس کے لیے. جی جی. تو آخری سوال جو ہے میرا امین صاحب سے, جو ہمارا ٹاپک تھا, چونکہ پہلے ہی امین صاحب نے اس کو کسی درجے میں ریفیوٹ کیا, تو میں اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے پوچھتا ہوں کہ کین بلیو ان ون گاڈ برنگ پیس ٹو دا پینڈیمک اسٹرکن ورلڈ؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلیف ان گاڈ میں دو ورژن سے سمجھ لیجئے, گاڈ 1.0, گاڈ 2.0. گاڈ 1.0 والا ورژن پیس نہیں لائے گا. یہ اصل میں خدا کے بارے میں غیر مسلموں میں بھی یہی تصور ہے, مسلمانوں کی بھی اکثریت ایسا خیال کرتی ہے کہ خدا وہ جو ہم جو مانگے وہ دے, وہ ہماری سنے, ہماری تکلیف دور کرے, ہمیں کھانا پانی عزت صحت دے. تو گاڈ 1.0 وہ گاڈ ہے جو ہماری سنے. گاڈ 2.0 وہ ہے جو جس کی ہم سنیں, وہ ہماری دعا قبول نہ کرے تب بھی ہم اسے وابستہ ہیں, وہ ہم کو بیماری میں رکھے تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے, وہ ہم کو اس دنیا میں مصیبتوں میں تکلیف میں رکھے تب بھی ہم اس سے وابستہ رہیں گے, ہم اس کی سننے والے ہیں. دنیا میں گاڈ کا یہ تصور خود مسلمانوں میں بھی کمزور ہے کہ وہ جیسے رکھے جو کچھ کہے اسے ہم مانیں گے. گاڈ 1.0 میں یہ کہ ہماری وہ مانے. تو گاڈ 1.0 نہیں دے گا پیس. گاڈ 2.0 سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں, چونکہ ماڈرن جنریشن آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس سے میں ان کی ٹرمینالوجی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ خدا جس نے ہم کو پیدا کیا, جس نے ہمیں احکام دیے, جس نے ہمیں زندگی کا راستہ دکھایا, ہم اس کی سنیں. جب ہم اس کی سننے لگیں گے تو لازماً اس روئے زمین پر امن آ جائے گا. اس کی ہم سنتے نہیں. یہ میرے خیال سے امین صاحب نے جو ہے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا کہ ناٹ جسٹ بلیف بٹ اوبیڈینس. آئی تھنک دیٹ از دا کی ٹو دا پیس ان دس ورلڈ. واٹ اے گڈ نوٹ ٹو اینڈ دس ڈسکشن آن. لیکن اینڈ کرنے سے پہلے جو ہے ہم کچھ سوالات جو آئے ہیں وہ لے لیتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے مرزا نبیل کی طرف سے, ہاؤ کین وی کنٹینیو وتھ آور وے آف لائف اینڈ انکریز اسپرچویلٹی ایٹ دا سیم ٹائم؟ مطلب لوگ جو ہے اپنا وے آف لائف تو بدلنا نہیں چاہتے, لیکن چاہتے ہیں کہ اسپرچویلٹی ہو. آئی تھنک بہت ساری جو نیو اسپرچوئل موومنٹس ہیں, چاہے وہ شری روی شنکر کی ہو یا سدگرو کی ہو, انہوں نے یہ تھوڑا سا میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ, یو کین بی واٹ ایور یو وانٹ, ایٹ دا سیم ٹائم یو کین بی اسپرچوئل. تو ایڈوکیٹ صاحب آپ اس سوال کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو کوشچن یہ آیا کہ اسپرچویلٹی, اسپرچوئل لائف بھی ہے اور ورلڈلی لائف بھی, دونوں ہم کیسے لے کر چلے. تو دنیا میں جو مذاہب گزرے ہیں, مطلب جو ریلیجن پہلے گزرے ہیں اور جو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں نئے بن رہے ہیں, ان کے اندر ایک پارٹ تو وہ ہے کہ اگر آپ کو مطلب خدا پرست ہونا ہے, بلیور ان گاڈ ہونا ہے, تو دنیا آپ چھوڑ دیجیے. اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ پھر اگر آپ کو دنیا میں چلنا ہے تو مکمل طور سے دنیا میں چلیے. لیکن اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جس کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کے اندر دونوں لائف بالکل بیلنسڈ ہیں. جیسا کہ ہمارے جو نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ جو ہے کماتے بھی تھے, شادی بیاہ بھی کیا تھا, بیوی بچوں کی ذمہ داریاں بھی تھی, بیمار بھی ہوتے تھے, تکلیف دکھ بھی سہے, اور سارے کام بھی کیے. اسپرچوئل لیڈر بھی تھے, پولیٹیکل لیڈر بھی تھے, سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمسٹ بھی تھے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کی ٹیچنگز ایسی یاد رکھیے جس پہ اگر ایک انسان چلے تو اسپرچوئل اینڈ ریلیجیس لائف دونوں کو سائملٹینیس لے کر چل سکتا ہے. لیکن دوسرے مذاہب میں یہ دیکھا گیا کہ اگر اچھا ریلیجن پہ اگر چلنا ہے تو ان کو دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے, وہ دنیا سے ہٹ کر زندگیاں جیتے ہیں. اسلام یاد رکھیے ایک ایسا ریلیجن ہے جو ہم کو ایسی اسپرچویلٹی سکھاتا ہے جو ریئل ورلڈ میں رہ کر ہم جس پر جی سکتے ہیں. تو اگر کسی کی کوشچن ہے کیسے, تو اسلام کی اسٹڈی کرے. اگر مسلم ہے تو وہ جو ہے علماء سے بات کریں, انشاءاللہ تو ایکسپلین کریں گے کس طرح سے ہو سکتا ہے. جی, ایک سوال جو ہے سسٹر وریشا کھنڈارے نے جو ہے پوچھا ہے, please talk about why we have idols in life, why we admire actors, actresses, superheroes. تو مفتی صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے جو ہے مورتیوں کی اور آئیڈولز کی بات کی تھی, اور یہاں پہ پوچھ رہے کہ آئیڈولز تو بہرحال ہم لوگ زندگی میں کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں, شاید پتھر کی مورتی نہیں تو انسانوں کو جو ہے ہم ہمارا بت بنا لیتے ہیں. تو انسانوں کی زندگی میں بتوں کی جب اتنی اہمیت ہے تو آپ کیوں بتوں کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں کہ آئیڈولز نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے جس کے آگے ہم جھکیں؟ دیکھیے, دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم دنیا کے کسی انسان کی بات کریں, جیسے ہیروز کی بات کی انہوں نے, ماڈلز کی بات کیے, یا جو ہے کسی کھلاڑی وغیرہ کی بات کیے,
جن کو ہم آئیڈیل مانتے ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہم پرفیکٹ دیکھنا چاہیں گے تو وہ ایک ہی ہے, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پوری زندگی پرفیکٹ ہے, اور انسان, کوئی بھی انسان فالو کرنے کے لیے چاہے گا کہ وہ کسی پرفیکٹ کو فالو کرے, اس کی پوری ہر ایک چیز پرفیکٹ ہو, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا باتیں کرنا, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہو, پر اس کی پوری زندگی ہی یہ کہہ دیا جائے کہ وہ پرفیکشن, اس کی زندگی پرفیکٹ ہے, وہ اس کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا ہو, ہر چیز ہو, تو اس کو ہم پرفیکٹ کہیں گے, اور اس کو انسان ہر کوئی فالو کرنا چاہے گا. اب ہم اگر ہیروز کی بات کریں گے تو اکثر ڈارک یہ جو ہے یہ نشہ کی عادت ہوتی ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں گے تو کنگنا رناوت اور اس کے علاوہ جو ہے پھر بہت سارے ہیروئنس کی جو ہے چل رہی ہے, جو جن کے ہیروئن وغیرہ جو ہے لینے کی پورے کیسز مقدمے وغیرہ چل رہے ہیں. تو یہ پرفیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا اگر ہم کسی ہیرو کی بات کریں گے تو وہ ہیرو کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی پینٹ پھٹا ہوا پہن رہا ہے, کوئی جو ہے ٹی شرٹ پھٹا ہوا پہن رہا ہے, کوئی تو کچھ مطلب اس کی زندگی اس کی خود کی ہو ہی نہیں سکتی. کچھ دن جو ہے کچھ دنوں کے اندر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انسان بہت اچھا چلا, پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی کچھ نیا ایک الگ ہو چکا ہے. تو ایک انسان کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے جو عام زندگی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جو مالک ہے, وہ اس نے جو ہے ہمیں قانون جو دیا ہے, اور اس نے جو اپنا جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں ان کو جو بھیجا ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ بھیجا ہوا ہے. تو اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں, اور اگر ہم کسی ہیرو ہیروئنس کو فالو کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں جو ان کی طرح جو ہے چند دنوں میں جو ہے ہمیں بھی جو ان کی طرح نقصان اٹھانے پڑیں گے, اور ہم کہیں نہ کہیں جو ہے ایسے ہی لاوارث لاپرواہ ہو جائیں گے. تو اس لیے جو ہمیں اگر پرفیکٹ ہونا ہے تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے, تو پرفیکٹ ہونا ہے تو پرفیکٹ کے ہی جو ہم اطاعت کریں گے, اس کو ہی فالو کریں گے ہم. جی, تو یہ بات تو صحیح ہے کہ پرفیکشن کے لیے جو ہے آپ کو کریٹر کا دیا ہوا جو سسٹم ہے اور جن لوگوں نے وہ سسٹم کو لایا ان کو ایمولیٹ کرنا ہوگا. ایک سوال یہ کہ گلوبلی نو ون واز ریڈی فار سڈن شاک either mentally, financially, physically. So if such kind of thing happen again, how we should prepare ourselves? امین صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, یہ تو no one was prepared mentally, یہ تو صحیح بات نہیں ہے. جو لوگ دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے واقعات آ جاتے ہیں, رونما ہو جاتے ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, بیماریاں آ جاتی ہیں. تو جو آدمی ریلیجیس ٹیکسٹ کو پڑھا ہو یا ہسٹری کو پڑھا ہو اس کے لیے یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہے. دنیا میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. تو یہ واقعات جو آتے ہیں انسان کو سنبھلنے کے لیے اور اپنا رویہ درست کرنے کے لیے یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. جی صحیح بات ہے. آئی تھنک یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ اور کوشچن میں بھی ریفلیکٹ ہوا ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ وائی ہیومن بینگ از سو فرگیٹفل, وی ہیو گون تھرو ورلڈ وار, گریٹ ڈپریشن, ریسیشن, پارٹیشن, وی فرگیٹ دوز تھنگز ایزیلی, وائی ڈونٹ وی امپروو. تو یہ میرے خیال سے وہی چیز ایکو کر رہا ہے. ایک اور سوال جو آیا ہے, ایک کانٹریرین ویو ہے. جی جی پلیز. حسین نصر نے لکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا ویکنس اس کا سنفل ہونا نہیں ہے, گناہ کرنا اس کی بڑی کمزوری نہیں ہے. اس کی بڑی کمزوری جو غفلت ہے, اس کی بڑی کمزوری غفلت ہے, وہ بھول جاتا ہے. پروردگار نے کہا کہ ولا تقربوا هذه الشجرة, وہ بھول گیا انسان, پھر اس کے بعد اس درخت کو چک لیا تب اسے گناہ ہوا. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ آدمی پر غفلت, فرگیٹفلنس بار بار طاری ہوتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ فرگیٹفلنس کا جواب یہ ہے کہ ریمائنڈر, تذکیر, ذکر. قرآن اسی لیے بھیجا گیا تاکہ یاد دلایا جائے. جو انسان بھولتا ہے اسے یاد دلانے کے لیے قرآن بھیجا گیا. جی آئی تھنک دو سوالات اور ہیں میرے خیال سے ان کو ساتھ میں لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ آئی تھنک کورونا از مین میڈ پینڈیمک ٹو ڈیکریز پاپولیشن اینڈ ٹو میک رچ سپر رچ اینڈ ٹو فنش پور. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے اس سے جڑا ہوا, ہاؤ ڈو وی ڈیل وتھ کانسپیریسی تھیوریز. تو آپ لوگوں میں سے جو بھی اگر یہ دونوں سوالات کو ایڈریس کرنا چاہے تو ایڈوکیٹ صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جو یہ کانسپیریسی تھیریز جو رہتی خاص طور سے جب یہ کووڈ-19 ہوا تو جو کچھ لوگوں نے بتایا, میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاپولیشن کم ہو جائے. چونکہ اگر ہم دیکھیں
1920s میں یا 1920 میں جو اسپینش فلو ہوا تھا، اور اس کے بارے میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس کے اندر 100 ملین لوگ مارے گئے تھے، مطلب 10 کروڑ لوگ دنیا بھر میں مارے گئے تھے اسپینش فلو کے اندر 1920 میں. اور ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ انڈیا کی 7% پاپولیشن ماری گئی تھی اس کے اندر، خاص طور سے ویسٹ بنگال کے اندر. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پینڈیمکس وغیرہ ہونا، یہ ہسٹوریکلی اس کی کئی مطلب جس کو کہتے ہیں ریکارڈڈ چیزیں ہیں یہ ہسٹری کے اندر. تو یہ کہنا کہ یہ ایک مین میڈ تھا، اس کو خاص طور سے چھوڑا گیا، واللہ عالم، مطلب میں اس کے پیچھے کوئی وہ نہیں پاتا ہوں. اور اگر ایسا تھا تو کنٹریز ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے سب سے بڑے ٹارگٹ ہوئے، اور جن کو یہ تھرڈ ورلڈ جو وہ لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے انسانوں کو لیکن کیٹیگرائز کرتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو کہ سب سے پورسٹ پاپولیشن ہے. تو بہرحال یہ کانسپریسی تھیریز کے تعلق سے میں یہ کہوں گا، اکثر میں کہتا بھی اپنی تقریروں میں، جو انٹرنیٹ بیس جو مسلمس ہوتے ہیں، خاص طور سے جو انٹرنیٹ کی بنیاد پر جو اسلام کو پرکھتے ہیں، مسلمانیت کو پرکھتے ہیں، اپنے دین کو کرتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں اور ایسے کانسپریسی تھیریز میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ ایون بیسک کھانے پینے کے پروڈکٹس بھی ان کو اس میں جو ہے بہت بڑی ایک چال اور ایک کانسپریسی نظر آتی ہے. مطلب دجال ہر جگہ نظر آتا ہے، ایون آپ کے ہینڈ سیٹ میں، گیجٹس میں اور ہر جگہ. تو میں کہوں گا لوگ جو ہے علماء حق سے جڑے اور علماء سے رابطہ قائم کرے، تاکہ یہ جو کانسپریسی تھیریز ہے جو ہر چیز میں دجال اور فتنہ اور وہ ہے، کچھ چیزیں ہو سکتی ہے لیکن ہر چیز کو کہنا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہوگا. تو لوگ تھوڑا سا اپڈیٹ ہو، اور خاص طور سے فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا کے اوپر جو ریکمینڈڈ ویڈیوز ہوتے ہیں نا، یہ سب کانسپریسی تھیریز کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت بہت نقصان کی وجہ دنیا میں بنا. ایون یہاں تک بنا کہ کچھ بڑے بڑے سیلیبریٹیز نے ورلڈ کو فلیٹ ہے بول کر اس کے لیے کیمپینز کیے، بعد میں معافی مانگی اوپنلی کہ ہم سے غلطی ہوئی. تو یہ کانسپریسی تھیریز ہے، یاد رکھیے. تو اس میں بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں، تو بچنے کی ضرورت ہے. علم حاصل کرے، نالج گین کرے، تو انشاءاللہ آتھینٹک نالج، تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں. قاضی صاحب، زندگی نو ایک پرچہ آتا ہے، دلی سے نکلتا ہے، زندگی نو، اور وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. اس میں ہمارے امیر جماعت سعادت اللہ حسینی صاحب نے کانسپریسی تھیوریز، دجالیت، اس موضوع پر بہت شاندار عالمانہ آرٹیکلز لکھے ہیں. 2 مہینوں میں آیا ہے، جولائی اور اگست میں غالباً. تو ہمارے دوستوں میں سے جو لوگ جا سکتے ہیں آن لائن جائیں اور دیکھیں. اور دجال کے فتنہ اور یہ کانسپریسی تھیوریز، اس پر بہت ہی تشفی بخش اور مدلل آرٹیکلز لکھے گئے، وہ پڑھنے کے لیے کہیے. جی جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے تینوں گیسٹ جو اس پروگرام کا حصہ بنے، میرے خیال سے اگین کافی کچھ سوچنے کے لیے، فوڈ فار تھاٹ جو ہے اس ڈسکشن میں آپ لوگوں کو ملا ہوگا. ضروری نہیں کہ فوری طور پر آپ تمام چیزوں سے اگری کریں، لیکن جو میرے خیال سے آخر میں دونوں ہمارے گیسٹ نے چیز کہی کہ نالج اور علم حاصل کرنا وہ کی ہے، صحیح سورسز سے حاصل کرنا. تو میں آپ سبھی لوگوں کو یہی ارج کروں گا کہ کوئی بھی کوشچن ہو، ہم کسی بھی چیز کو لے کر ڈسمسیو نہ بنے، اور جاننے کی کوشش کریں، اور ماننے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کی کوشش کریں. سو دیٹ وی ناٹ اونلی ہیو اے بیٹر ورلڈ، وی ہیو اے بیٹر لائف. ہم لوگ جو ہے سبھی چاہتے ہیں کہ خوف، ڈر، اینگزائٹی کا شکار نہ ہو، بلکہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی لائف جیئیں جو فروٹفل ہو، جو کسی بھی ڈر سے پرے ہو، اور ایک شانتی پورن زندگی. نہ صرف یہ زندگی بلکہ آنے والی بھی جو زندگی ہے وہ اور زیادہ ہماری شانتی پورن ہو، سکسیسفل ہو. تو میں آپ سبھی لوگوں کو یہی میسج اس ڈسکشن سے دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں سیکرز بنے، ہم لوگ جو ہے مزید نالج اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارے تینوں گیسٹ کا دوبارہ شکریہ. جو آڈینس ہمارے فیس بک کے ذریعے سے جڑے ہیں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ کہ صرف آج نہیں بلکہ یہ جو چاروں ہمارے ڈسکشن ہوئے، آپ لوگوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا. اور ہم لوگ امید کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے جس میں جو ہے ہم لوگ جو خاص طور سے انفلوئنسرز ہیں ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ساتھ میں بنے رہیے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ میں جو ہے میں آپ لوگوں سے ودا لیتا ہوں. ہماری یہ جو 15 دن کی کیمپین تھی، نو اسلام، اسلام کو جانیے، آج انفیکٹ اس کا آخری دن ہے. 15 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یہ کیمپین چلی. لیکن یہ کیمپین جو ہے جسٹ ایک یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک بوسٹ اپ کا ذریعہ ہونا چاہیے. ہم لوگ جو لوگوں کو اسلام کے بارے میں، اسلام کی صحیح ٹیچنگ بتانے کے بارے میں جو ہے کنٹینیوس کام کرتے رہیں، کیمپین کے بعد بھی جو ہے اس مشن کو جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ بائے اینڈ گڈ نائٹ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.